नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं मौजूद हूं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जनाब खुर्शीद शाह साहब के साथ, और मैं उनको शुक्रगुजार हूं कि एक्सप्रेस न्यूज के व्यूअर्स के लिए उन्होंने वक्त निकाला। शाह साहब, वेरी वार्म वेलकम टू एक्सप्रेस न्यूज। शाह साहब, आपको कभी हैरानगी और ताजुब नहीं होता कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन आप हैं, लेकिन मीडिया, अवाम, सिविल सोसाइटी, सारी दुनिया जो है वो इमरान खान साहब को लीडर ऑफ द ऑपोजिशन समझती है? नेचुरली तो एक पार्टी के लीडर है और पार्टी के लिहाज से उसकी अपनी एक अहमियत भी है और उस वजह से उसको अहमियत मिलती है। लेकिन सेंटर स्टेज उन्होंने ले लिया आपसे? नहीं, इन पार्लियामेंट तो तकरीबन स्टेज मेरे पास ही होता है, मैं क्योंकि हम एक साथ हैं, एक दूसरे को स्पेस देते हैं। एक साथ के सेंस में? एक साथ पार्लियामेंट में अपोजिशन में हम दोनों बैठे हैं, इश्यूज तकरीबन एक जैसे होते हैं अपोजिशन में, तो उसमें मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है कि मुझसे कोई स्टेज छीनता है। ये फीलिंग नहीं आपको होती कि मतलब लोग समझते हैं कि ऑपोजिशन को डिफाइन कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान, और आप लोग बस ऐसे ही हैं? मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई बात है। इश्यूज अपने अपने होते हैं, उनके अपने इश्यूज होते हैं, हमारे अपने इश्यूज हैं, अवाम के इश्यूज हैं, कोई ऐसे इश्यूज होते हैं जिसमें मिलकर हमें फैसला करना पड़ता है, और इसमें कोई जरूरत नहीं है कि मैं परेशान हो जाऊं कि लीडर ऑफ अपोजिशन में हूं और बाहर पब्लिक उनको इंपॉर्टेंस देती है। ये चीज मैटर नहीं करती? मेरे लिए कोई मैटर नहीं करती। अच्छा, इसको कैसे शाह साहब डिस्क्राइब करेंगे कि 40 बरस तक पाकिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने और पाकिस्तान के अवाम ने ये समझा, मीडिया ने ये कहा कि एक वाहिद यहां पर दर हकीकत हकीकी तौर पर फेडरल या वफाकी पार्टी है, और आज ऐसा लगता है कि ये वफाकी पार्टी जो है 2013 के इलेक्शन के बाद एक सूबे की जमात बन के रह गई। मोदी साहब, ये कोई पहली मर्तबा नहीं है। हिस्ट्री को अगर आप देखें तो ये पहले भी हमसे हो चुका है। 97 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 14 सीटें लेके सिर्फ सिंध से पाकिस्तान में हुकूमत बनाई थी। उस वक्त हमने सूबे में भी हुकूमत नहीं बना सके थे, और आपको पता है कि वो क्यों, रीजंस क्या थे। मगर बावजूद उसके कि हमने फिर सरवाइव किया, क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी साजिश का बेशक शिकार हो जाए, जिसकी ग्रास रूट पे लोगों से कांटेक्ट होता है, वो पार्टी कभी धीमी नहीं पड़ती। नेचुरली ये बात बड़ी फिक्र की बात है कि इस मरतबा जो रिजल्ट आए वो ऐसे रिजल्ट आए जो शायद हमने सोचे भी नहीं। आप एक्सपेक्ट करते हैं कि पीपल्स पार्टी स्प्रिंग बैक करेगी? नहीं, यकीनन जिस तरह 1997 के बाद किया, यकीनन करेंगे, और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ में करेंगे, क्योंकि इश्यूज इतने जल्दी जल्दी तब्दील हो रहे हैं, लोगों का माइंड इतना जल्दी जल्दी तब्दील होता है, तो वो अपने माइंड को फिर रीसेट करते हैं लोग। अभी आप अगर देखें कि कुछ लोग कहते हैं कि मियां साहब का बहुत तेजी के साथ गिराफ कर रहा है बिकॉज ऑफ रीजंस, और इमरान खान का खैबर पख्तूनख्वा में बड़ा तेजी के साथ गिराफ कर रहा है। ये सारी चीजें अभी मैटर नहीं करती, ये मैटर तब करेंगी जब हम आगे, क्योंकि अब तो ये पीरियड ऐसा है कि जिससे कोई गेस नहीं कर सकता कि क्या आगे होने वाला है। मगर एक चीज हमें फिक्र जरूर है कि ये जो रिजल्ट आए, बावजूद उसके कि हम समझते हैं कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए इस मुल्क में, और डेमोक्रेसी के सिवा कोई और रास्ता नहीं है। हम ये भी समझते हैं कि आज जो मुल्क के ये सिचुएशन डेवलप हुई है, जो दहशतगर्दी या जो कुछ भी मुल्क में हालात है, वो डिक्टेटरशिप का रिफ्लेक्शन है। उस वजह से हम ये कहते हैं कि ये जमहूरियत चले, और चाहे उसके कितनी भी हमें कीमत अदा करनी न पड़े। नहीं, आपने जमहूरियत की खातिर कुर्बानी दी है 2013 में? यकीनन हमने वरना प्रोटेस्ट करते, जैसे इमरान खान ने कहा था कि मैं रिजल्ट को नहीं मानता। प्रोटेस्ट किन रिजल्ट के खिलाफ करते हैं? पंजाब के रिजल्ट के खिलाफ? और सुन, मैं वही गुजारिश करता हूं कि ये आरओ रिजल्ट है और सबने कहा है, और जबकि अभी हमने कसूर के कुछ चौधरी मंजूर के जब रिजल्ट निकाले हैं, उसको देख के तो हमें ताज्जुब हुआ कि उन थैलों से जो चीजें निकली है उसमें रिजल्ट था ही नहीं। क्या चीजें निकली हैं? कोई कागज निकले हैं, कोई कपड़े पुराने निकले हैं, कोई भी तेलों में से कोई ऐसी चीज जिसके चौधरी मंजूर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, फिर चौधरी एजाज ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो दूसरे
ہم نے سیٹس کے لیے بھی درخواستیں دی ہوئی تھی جو ابھی تک نہیں ہو سکتی. اور پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ نادرا کا مسئلہ ہوا, نادرا کے چیئرمین کو ہٹانے کی بات آئی. اچھا, میں ان سب چیزوں پہ آتا ہوں. میں تھوڑا سا ایک آپ نے چونکہ شروع میں کہا نا کہ پاکستان پیپلز پارٹی 1997 میں بھی ایسا ہوا تھا, اسپرنگ بیک کیا تھا. 1-2 دن پہلے ڈاکٹر ملیحہ لودھی نے ایک پیس لکھا ہے جس کا نام ہے کین پی 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 رائز اگین. انہوں نے کہا 4 فیکٹرز ہیں جو اب پی 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 کو بہت مشکل کر دیتے ہیں اس کے رائز کو. پہلی بات ہے کہ پی 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 کے پاس کوئی کیرزمیٹک لیڈرشپ نہیں ہے جیسے کہ محترمہ بینظیر بھٹو کی شکل میں تھی 1997 کے بعد. دوسرا یہ ہے کہ ایک تیسری فورس پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی شکل میں اس پولیٹیکل فیلڈ میں آ گئی. تیسرا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے اپنی ٹرم کمپلیٹ کی اور ٹرم کمپلیٹ کرنے کے بعد فال آؤٹ ہوئی, کسی نے کک آؤٹ نہیں کیا. اور چوتھا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا ایک نیریٹو تھا وکٹم کا کہ آرمی جو ہے اس کے ایک اینٹی آرمی اینٹی اسٹیبلشمنٹ یہ پارٹی ہے. آج وہ نیریٹو ختم ہو گیا ہے بیکاز آرمی وڈرا کرتی چلی جا رہی ہے. تو پیپلز پارٹی کے پاس بیچنے کو کچھ نہیں سیاست میں. دیکھیں چیزیں بیچی نہیں جاتی. آج کل وہ زمانہ نہیں ہے کہ چیزیں بیچی جاتی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ ضیاء الحق کا زمانہ تھا, پرویز مشرف کا زمانہ تھا اور پیپلز پارٹی ڈکٹیٹر کے ساتھ لڑتی آئی ہے. اور یہ بھی ملیحہ کی بات صحیح ہے کہ اب وہ چیزیں نہیں ہیں جو پہلے ہوتی تھی. اب ڈیموکریسی ہے. اب جب ڈیموکریسی ہے تو ایشوز کی پالیٹکس ہے, اکنامیکل ایشوز ہے یا ادر یہ جو آج کا ٹیررزم ہے, ایشوز کی پالیٹکس جیسے دنیا میں چلتی ہے. اب وہ پالیٹکس ہوگی. اب آپ وہ چیزیں نہیں کر سکتے کہ جی ہم جمہوریت کے لیے اپنی کیرزمیٹک لیڈرشپ نہیں. آپ میں آپ کو وہی بات پہلے کہنے والا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں جو دوسرا نقصان ہمیں ہوا ہے, فال بیک ہوا ہے جو, وہ یقیناً ہماری لیڈرشپ 2013 میں باہر نہیں آئی. کیوں نہیں آئی؟ صدر زرداری صاحب پریزیڈنٹ تھے, وہ باہر نہیں نکل سکتے تھے. اور جو ہمارے 2 پرائم منسٹر تھے ان کے اوپر جو آپ نے دیکھا کہ جو پوزیشن ہوئی, سزائیں ہوئی, ڈسکوالیفیکیشن ہوئی. تو یہ بھی ہے نا کہ آپ کے جو کینڈیڈیٹ تھے راجہ پرویز اشرف صاحب, ان کو صدر صاحب نے بنا دیا. اب ان کی کمزور شخصیت تھی, ان کا کوئی کیرزما نہیں تھا. کہاں ان میں اور کہاں محترمہ بینظیر بھٹو کی لیڈرشپ میں زمین آسمان میں. میں تو اس حد تک بھی ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار ہوں کہ اب اس وقت پاکستان کو ایک لیڈرز کی ضرورت ہے. یہ نہیں ہے کہ کہیں کوئی لیڈر آپ کو نظر آتا ہے. بلا شک آج ایکسیڈنٹلی کوئی لیڈر بن گئے ہیں. جو لیڈر ہونے چاہیے وہ یقیناً ہمیں ایک بہت بڑا فلا آتا ہے. اب لیڈر کون ہے پیپلز پارٹی کا؟ لیڈر تو پیپلز پارٹی کا ایسا زرداری صاحب ہے, مگر جس وقت الیکشن میں نکلنا تھا اس کو تو وہ نہیں نکل سکا بیکاز آف ہی واز دا پریزیڈنٹ. تو وہ نکل نہیں سکا. بلاول صاحب ابھی آئے نہیں تھے اور الیکشن میں وہ لڑ سکتے تھے نہ الیکشن کہ اس کو ووٹ کا اپنا الیکشن لڑنے کا رائٹ تھا کیونکہ اس کی ایج نہیں تھی. جو خود الیکشن نہیں لڑ سکتا وہ آپ کیمپین کیا کرے گا. نیچرلی ہمارے پاس اب لیڈرشپ جو ہے کسی صورت میں بلاول بھٹو کی صورت میں باہر آ رہی ہے اور لوگ بھی اس کو چیز سمجھتے ہیں کہ ہاں پیپلز پارٹی کے پاس آلٹرنیٹ لیڈرشپ ابھی آ رہی ہے. جیسا میں آپ کو روکوں گا, ایک بریک لیتے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ڈسکشن کو اسی پوائنٹ سے کنٹینیو کرتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک. میں موجود ہوں خورشید شاہ صاحب کے ساتھ. پارلیمانی اپوزیشن کے لیڈر آپ ہیں. بلاول بھٹو صاحب اپنی ٹویٹس کرتے ہیں, سندھ فیسٹیول وہ کر رہے ہیں. زرداری صاحب جو ہیں وہ بھی پارٹی کے ہیلم آف افیئرز میں. کون سینس آف ڈائریکشن دے رہا ہے؟ دیکھیں میں تو ایک چیز بڑی کلیئر کہہ دوں کہ میں لیڈر آف اپوزیشن ہوں, پارٹی کی ڈائریکشن پہ چلتا ہوں. پارٹی کی ڈائریکشن پہ چلتے ہیں جی, کیونکہ اگر میں پارٹی ڈائریکشن پہ نہیں چلوں, میری اپنی ڈائریکشن ہو تو جو میں فیصلے اندر بیٹھ کے کروں گا تو باہر پارٹی تو میری شاید ایکسپٹ نہ کرے. لوگ سوچتے ہیں کہ خورشید شاہ صاحب ایک سیریس میچور سیزنڈ سیاستدان ہے, بات کرتے ہوئے بھی انسان گھبراتا ہے. دوسری طرف بلاول کو لوگ سیریسلی نہیں لیتے, وہ سمجھتے ہیں بالکل میچور ہے, بچہ ہے, مزاحیہ ٹویٹ کرتے رہتے ہیں, کب لوگوں کے خلاف ریڈیکیول کرنا, مذاق اڑانا. دیکھیں وقت سب کو سکھا دیتا ہے. اب وہ ابھی 6 مہینے ہوئے, 7 مہینے ہوئے, ابھی ریئل پالیٹکس میں آنا شروع کیا اس نے. پھر صاحب وقت بہت سکھاتا ہے اور اس نے سیکھا بھی ہے. اس کی ٹیچر بھی رہی ہے, اس کو ساری چیزیں کو محسوس بھی کرتا ہے وہ, اور آگے اس عمر میں وہ اپنی میچورٹی کی طرف بڑھ رہا ہے. تو یقیناً ہر چیز ایک وقت میں ٹھیک نہیں ہوتی. آپ نے تو بہت کچھ دیکھے, لیڈر دیکھے بھی ہیں, بنتے دیکھے بھی ہیں, گرتے دیکھے بھی ہیں, تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. دیکھیے آج ہی اسمبلی کی پروسیڈنگ میں لے لیں, آپ نے پرائم منسٹر کا جو انیشیٹو ہے 4 ممبر کمیٹی کا, اس کو آپ نے سپورٹ کیا ہے. ایک دن پہلے بلاول نے بی بی سی کو انٹرویو دیتے کہا ہے کہ ڈائلاگ کا ٹائم ختم ہو چکا ہے. دوسرٹ سے بات کرتے ہوئے بی بی سی کے پروگرام میں بلاول نے کہا کہ جناب ڈائلاگ کا وقت جو ہے ختم ہو گیا. آج آپ نے سپورٹ کر دیا, کس کی بات کو ہم سمجھیں کہ پی 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 ہے یہ؟ دیکھیں یہ بالکل آپ صحیح کہتے ہیں. جن حالات میں ہم چل رہے ہیں
یقیناً ڈائلاگ کا وقت، میری آپ نے اگر پوری اسپیچ سنی ہوگی تو اس میں میں نے بھی کہا ہے کہ ڈائلاگ کا وقت ختم ہو گیا، مگر کیونکہ حکومت ایک نیا پروپوزل لے کے آ گئی ہے پارلیمنٹ میں، تو ہم آپ کو اس پروپوزل پہ بھی سپورٹ آپ کے لیے رکاوٹ نہیں بنتے. کتنا وقت دیں گے حکومت کو آپ؟ میں نے تو آج ان سے کہا ہے کہ آپ ٹائم پیریڈ فکس کریں کہ کب تک. تو میاں صاحب نے اپنے جواب میں پھر مجھے کہا کہ اسٹارٹ کر کے ہم ٹائم فریم بالکل بنائیں گے. دیکھیے جب یقیناً سی ایم ایچ گئے بنو کے حادثے کے بعد اور پنڈی کے حادثے کے بعد، وہاں آپ نے بات کرتے ہوئے ڈان میں یہ بات چھپی ہے، آپ نے کہا کہ حکومت کو فیصلہ کرنا ہے فائٹ کرنے کا. ایگزیکٹلی میں آج بھی کہہ رہا ہوں. کراچی بار کاؤنسل سے بات کرتے ہوئے آپ نے اس سے پہلے 3-4 دن پہلے آپ نے کہا آج حکومت بیک کر رہی ہے ڈائلاگ کے لیے. اب آپ حکومت کو آپ نے جوائن کر لیا آج کہ جناب ڈائلاگ کے لیے؟ صاحب یہ جوائن کرنا نہیں ہے، یہ جوائن کرنا نہیں ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ ہم نے جوائن کر لیا. میں نے یہ بالکل بڑا کلیئرلی کہا ہے اور یہ بالکل میں نے کہہ دیا ان کو کہ جی آپ فیصلہ آپ کا ہے. دیکھیں جنگ تو اپوزیشن نہیں لڑے گی کہ جنگ آرڈر اپوزیشن آرڈر کرے گی آرم فورسز کو، پولیس کو، رینجرز کو کہ آپ آپریشن کریں گے. ہم نہیں کر سکتے نا. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ لوگوں کو امن دیں، لوگوں کو اسٹیٹ کو سیو کریں، لوگوں کی جو ڈیمانڈ ہے اس کو سنیں آپ. یہ آج نواز شریف صاحب کو ہم کیوں لے آئے؟ یہ 2 دن بڑے پریشر جو ہم نے بلڈ کیا کہ میاں صاحب آئے اور ایک مرتبہ آ کے خود اس فلور آف دا ہاؤس پہ کوئی بات کرے. کیونکہ تاثر آج تو یہ بھی تھا جیسے آپ کے ان کے لا منسٹر کی طرف سے ایک اسٹیٹمنٹ چلی کہ ہم آپریشن کرنے جا رہے ہیں، تو تاثر یہ بھی تھا. اچانک میاں صاحب نے یہ ایک چیز کہہ دی کہ جی ہم یہ کرنے جا رہے ہیں ڈائلاگ، ایک آخری موقع دے رہے ہیں. یہ سوال نہیں اٹھا آپ سے کہ حکومت سے کہ کیوں؟ یہ میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ باوجود اس کمیٹی میں کیسا بندہ ہے میجر عامر جن پہ ہمیں بڑی ریزرویشنز ہیں. کیا ریزرویشنز ہیں ان پہ؟ بہت پر آپ کو پتا ہے کافی ان کا مسئلہ چلتا رہا ہے بی بی کے زمانے سے، تو ضرور نہیں ہے کہ میں بھی ہر چیز کو اس کو دہراؤں. تو باوجود اس کے کہ اگر ان لوگوں نے لیا ہے تو چلو جب یہ کرنے ہی جا رہے ہیں دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں. باقی ممبران جو 4 اس کمیٹی کے لوگ ہیں ان کے بارے میں کیا آپ کی رائے ہے؟ دیکھیں ایک تو عمران خان صاحب نے نام دیا ہے ان کو، اور عمران خان صاحب کی اس وقت اور مولانا فضل الرحمان کی اس وقت جبکہ ان کی سیاسی آپس میں بڑی جنگ ہے، پچ ایک ہے، سیم پچ پہ کھیلتے ہیں. یہ نام دیا ہے انہوں نے؟ ایک تو عمران خان صاحب نے نام دیا ہے جو ایکس ایمبیسیڈر ہے رستم شاہ محمد. اچھا عمران خان کا نام ہے. اچھا اور رحیم اللہ یوسف سے وہ شاید میاں صاحب کا نام ہے. جو صدیقی ہے وہ بھی میاں صاحب کا نام ہے. میجر عامر بھی میاں صاحب کا نام ہے. تو ہمیں اپنے نام دینے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا اس میں کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جس کو پیپلز پارٹی کا اعتماد حاصل ہے؟ نہیں، ہمارا کوئی اس سے تعلق نہیں ہے، نہ ہی ہم بندہ کو ان کو دیں گے. یہ حکومت کا اپنا فرض ہے کہ وہ پورا کرے. کیا کرنا چاہتی ہے یہ سوال کہ اس کمیٹی کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے؟ یہ تو کمیٹی ہے ڈائلاگ کرنے جا رہی ہے. ڈائلاگ کیسے کریں گے جب ان کو تو سپورٹ حکومت کی ہوگی نا، حکومت بیچ رہی ہے نا. ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ آخر حکومت کیا کرنا چاہتی ہے. اگر آج میں کھڑے ہو کے کہوں گا جی ہم آپ کو ٹائم نہیں دیتے، آپ جا کے جنگ کریں، آپ فائٹ کریں، آپ آپریشن کریں، تو مجھے صاحب آپ ہی کہتے کہ بھئی حکومت کو زیادہ آپ سے علم ہے، حکومت کی سورسز آپ سے زیادہ ہے انفارمیشن، حکومت کو کیا کرنا چاہیے. آپ ہی مجھ سے آج سوال پوچھتے کہ آپ اس طریقے سے کیسے کہتے ہیں. جیسے آج ایم کیو نے کہا کہ نہیں آپریشن کرو، تو میں کہہ رہا تھا کہ آپ ایم کیو کہتی ہے کہ طرف آپریشن کرو، کراچی میں کہتی ہے آپریشن نہیں کرو، باقی سارے ملک میں آپریشن کرو. تو ہمارے ڈبل سٹینڈرڈس نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کو ایک مرتبہ پھر ہم نے، آپ کو یاد ہوگا کہ جب سوات میں صوفی محمد کا مسئلہ آیا تھا تو ادھر ہم نے ڈائلاگ کیا تھا اور ایک مرتبہ ٹوٹ بھی گیا. پھر سیکنڈ ٹائم ہم نے کیا، اے این پی کی حکومت تھی. تو جب ہم نے کیا تو لوگ کہتے تھے آپ کیوں کرتے ہو ان سے.
اچھا ایم کیو ایم کا آپ نے ذکر کیا, میں ایم کیو ایم اور کراچی اور سندھ کی طرف آنا چاہتا ہوں, لیکن تھوڑا سا اس سوال پہ جہاں سے ڈاکٹر ملیحہ لودھی کا ہم نے ذکر کیا کہ 4 فیکٹرز ہیں. ایک تو محترمہ بینظیر بھٹو کی طرح کی سیاسی قیادت, وہ کیرزما, وہ ولولہ آپ کے پاس آج نہیں ہے, خود آپ نے مانا کہ نہیں اس قسم کی لیڈرشپ ہے. یہ پاکستان تحریک انصاف نے جو آپ کو ڈسپلیس کر دیا پنجاب کی سیاست سے, خیبر پختونخوا سے دھکا مارا انہوں نے آپ کو. فگرز اگر ہم دیکھیں کہ 1970 سے 1988 تک یعنی آج تک ایوریج آپ کا ووٹ 35% رہا. 1970 میں 1988 میں آپ نے 39% پیپلز پارٹی نے تقریباً 40% کے قریب 39, 38, 40% تک ووٹ چلا گیا. 1997 جس کو آپ نے خود ایز این ایگزامپل کہا, اس میں بھی آپ کا ووٹ پیپلز پارٹی کا 22% تھا. اس وقت آپ کا ووٹ 2013 میں صرف 15% آیا ہے, جبکہ پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ جو ہے وہ 18% ہے. کیسے اس کو آپ ایکسپلین کریں گے؟ دیکھیں تو صاحب یہ پالیٹکس ہے, یہ پالیٹکس ہے کہ نا, اور کوئی اس چیز کا وقت نہیں ہوتا. ایک ایسا وقت بھی آیا جس میں میاں نواز شریف نے 14 سیٹیں لی, مین کے 9% ٹوٹلی ووٹ لیا. ایک ایسا وقت بھی آیا, نہیں 9% بھی نہیں, 4.5% ٹوٹل ووٹ اس نے لیا. یعنی اس کی سیٹ الیکشن کی بات کریں آپ, میں 2002 کی بات کہ ٹوٹل اس کی 13-14 سیٹیں آئی, جبکہ ہم نے 17 سیٹیں جب لی تھیں, 14 سیٹیں لی تھی, وہ 207 میں سے لی تھی. ان لوگوں نے 342 میں سے یہ سیٹیں لی, مگر پھر ریوائیو کیا نا. لوگ کہتے تھے ختم ہو گئے, ان کی ساری پارٹی ٹوٹ گئی, سارے لوگ چھوڑ گئے. مگر یہ کبھی چیزیں رکتی نہیں ہے کہ ہم مایوس ہو کے بیٹھے, مایوس نہیں ہے. ہمیں یہ کانفیڈنس ہے کہ جو ہم نے 2008 میں جو ہم نے کیا ہے کچھ, میں سمجھتا ہوں جب دوسری پارٹیاں ابھی آ رہی ہیں لوگ ان سے کم وہ چیزیں آپ کہہ رہے ہیں کہ 2008 سے 2013 کے درمیان آپ نے جو کچھ کیا, لیکن کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ پیپلز پارٹی اور آپ کی جو سیاسی لیڈرشپ ہے, آپ لوگ پاکستان کے بدلتے ہوئے ڈیموگرافک جو ٹرینڈز ہیں اور اس سے کیسے پاکستانی سیاست بدل رہی ہے اس کو آپ لوگ نہیں سمجھ سکے. آپ نے ایگریکلچر سپورٹ پرائسز, ایگریکلچر لونز, ڈائریکٹ کیش ٹرانسفرز جیسے بے نظیر انکم سپورٹ فنڈ, ان سب چیزوں پہ آپ نے غور کیا, جبکہ جو اربن پاپولیشن ہے اس کی کیا ڈیمانڈز ہیں, میڈیا نے اس کو کیسے بدلا, ایجوکیشن نے اس کو کیسے بدلا, اس کو کس قسم کی چیزیں چاہیے, وہ آپ نہیں, اس کو آپ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آئی. نہیں سمجھ, کیونکہ فیوڈل ٹرینڈ تھا, اربن پالیٹکس کو نہیں سمجھ پا رہے. بات یہ تھی کہ ایک دم ایک ڈکٹیٹر کے بعد ایک دم ایک پولیٹیکل گورنمنٹ آئی, اور اتنے ایشوز تھے. سب سے بڑا ایشو تو یہ تھا کہ ایک ڈکٹیٹر بیٹھا ہوا ہے جس نے 1973 کے کانسٹیٹیوشن کو ڈیزالو کیا, اور ڈکٹیٹرشپ 10 سال تک اس نے چلائی. ایک جوڈیشری ایسی تھی جو آپ نے دیکھا ایگریسو جوڈیشری تھی. ان سارے سچویشن میں پیپلز پارٹی نے ایک کمٹمنٹ کی تھی کہ 73 کے کانسٹیٹیوشن کو ہمیں سیم پوزیشن میں لانا ہے. اسی درمیان آپ پیپلز پارٹی کو فیس کرنا پڑ رہا ہے سوات آپریشن, جو بہت بڑا چیلنج آ گیا, یہاں تک کہا گیا کہ اسلام آباد کے پہاڑی کو دوسری طرف طالبان آ چکے ہیں. یہ ساری سچویشن فیس کرنی پڑی. اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کو 2010 کی خطرناک سیلاب کو فیس کرنا پڑا, جس میں 6-7 مہینے ہمارے اس میں چلے. سیلاب میں شہباز شریف کو لیڈر بنایا, انہوں نے دیکھا کہ وہ جگہ جگہ لوگوں نے دیکھا ڈینگو, وہ تو پنجاب کی طرف لیڈر بنا, کہیں اور تو گیا نہیں. خیبر پختونخوا پیپلز پارٹی تو پنجاب بھی اس نے جیتنا تھا نا, لیکن اس کی لیڈرشپ ایک چیف منسٹر ہے پاکستان. ایک بات سن لیں کہ آپ اگر یہ سمجھتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ جو پنجاب میں, جو سندھ میں یا پاکستان میں یا پنجاب کے اندر بھی پیپلز پارٹی نے موو کیا, پرائم منسٹر, ہمارے منسٹرز, ہم لوگ خود میں ہم چلتے رہے. اس کے بعد جب پانی سندھ میں آیا تو میں نے آ کے وہاں بیٹھا آ کے, اور ہم خیبر پختونخوا گئے, پیپلز پارٹی چاروں صوبوں میں چلی. تو میں 2010 کا جو سیلاب تھا, اس کے بعد 2011 کا سیلاب آیا, اس کے بعد 2012 ہوئی, یعنی کوئی ایسا سال 2009 سے لے کے 2012 تک ہم کسی نہ کسی کرائسس کا حصہ بنے, باوجود ان کے کہ پیپلز پارٹی نے ایسے پولیٹیکل اقدامات اٹھائے جو ضرورت تھی اس ملک کو, جیسے 73 کے کانسٹیٹیوشن کو, پروونشل اٹانومی کو, NFC کو ہم نے ایڈریس کیا, جو آج تک کوئی ڈکٹیٹر بھی ایڈریس نہیں کر سکا. اور پاکستان میں ایسی لیجسلیشن, اس کے باوجود پبلک نے پھر آپ کو, چلے الیکشن سے اگر ہم آگے آ جائیں نا, میں بریک سے پہلے ایک سوال دیکھیں,
2013 के इलेक्शन हो गए, आप कहते हैं हादसा हो गया, रिजल्ट ठीक नहीं आए, लेकिन उसके बाद से शाह साहब जितने बाई इलेक्शंस हुए हैं पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में, उसमें या पीएमएलएन जीतती है या पीटीआई होती है, कहीं पीटीआई जीत जाती है, कहीं पीएमएलएन जीतती है। उनको वोट पड़ता है 80,000, 70,000, पीपल्स पार्टी को वोट पड़ता है 2,000, 2,500, 3,000, 10,000। इतना फर्क है। और बाज लोगों पे हमने देखा है कि पीपल्स पार्टी तीसरे नंबर पे भी नहीं है, कहीं 36 नंबर पे है, इंडिपेंडेंट जीत रहे हैं 7वें नंबर पे। ये इससे डिस्टर्बेंस नहीं हो रही आपको दर में तकलीफ नहीं हो रही कि पंजाब का क्या हुआ, ये क्या हो गया? मैं आपको एक चीज बताऊं कि अभी पंजाब में इलेक्शन हुई, हमने 3 सीटें जीती अभी पंजाब में, हमने 3 सीटें अभी जीती हैं बाई इलेक्शन में। तहरीक इंसाफ ने शायद 1 जीती है बाई इलेक्शन में, और 6-5 एक तो आपने दस्ती साहब वाली सीट जीती जो रहना रबानी खर के, एक हमने उसकी जीती अपने खुर्रम भट्टू की। तीसरी कौन सी? एक हमने रहीम खान में जीती। ठीक, 3 सीटें जीती आउट ऑफ 12 या 13 ऐसी इलेक्शन। लेकिन जहां हारे वहां क्या मार्जिन है हारने? देखे ना, इसका मतलब ये है कि थोड़ा रिवाइव, थोड़ा लोगों ने एहसास पैदा हुआ ना। ठीक, और इतना जल्दी एहसास नहीं आएगा, ये टाइम लगता है, कंपेयर करने के लिए टाइम लगता है। होपफुल है। लेट मी टेक अ ब्रेक। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इसी पॉइंट से बात को थोड़ा बढ़ाते हैं, थोड़ा सा कराची और सिंध की भी बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक।